अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सामीन मोहतरम, अज़ीज़ व करीब दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख और करोड़ा एहसान कि उस रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का दर्स देने और आपको समाअत फरमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सामीन मोहतरम, जब कभी भी हक़ और बातिल का मार्का हुआ तो उस मार्के में हमेशा फ़तह जो है वो हक़ के ही कदमों को चूमने लगी और अल्लाह ताला ने हमेशा हक़ को फ़तह और बातिल को हमेशा शिकस्त से जो है वो दो चार फरमाया। और इसी तरीके से जैसा कि कुरान मजीद के अंदर सूरह बनी इसराइल में रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद गिरामी है, आप फरमा दें जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, ए महबूब आप फरमा दें कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया। इन्नल बातिला कान ज़हूका, बेशक बातिल की ज़ात मिटने ही वाली है, उसकी तो औकात ही यह है कि वो मिटे। तो जब कभी भी दीन इस्लाम ने हमेशा जब कभी भी सरबुलंदी का मुजाहरा फरमाया तो उसके मद्दे मुकाबिल हमेशा बातिलों ने सर उठाया और दीन इस्लाम ने उस बातिल को जो है वो कुचल के रख दिया। आप देख लें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात मुबारका में कितनी जंगें हुई। आपके बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना उठा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका जो है शिकस्त फाश से दो चार फरमाया उसको। उसके अलावा जब कभी भी ये फितने खड़े हुए, यजीद का फितना खड़ा हुआ तो इमाम हुसैन उसके लिए करबला तशरीफ़ ले गए। उसके बाद जितने फितने बाद में चलते चलते अलगर्ज इख्तिसार यहाँ पेश नज़र है, जितने फितने खड़े हुए तो वहाँ पर उलमाए इस्लाम ने हमेशा दीन इस्लाम की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए, इला कलिमतुल्लाह के लिए हमेशा हक़ और सच का साथ दिया। और ये सुन्नत सिर्फ़ आज की नहीं या 1400 साल पहले की नहीं, ये सुन्नत जो है वो गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। तो इसी से मुतल्लिक़ आज दर्स कुरान होगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें तज़किरा करेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब जादूगर से मुकाबला हुआ, मार्का हक़ व बातिल हुआ, कहाँ अल्लाह ताला का नबी असा मूसा सिर्फ हाथ में लेकर धूप की तपिश में अकेला अल्लाह ताला का नबी अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए मैदान जंग में आया और सामने 70,000 जादूगर अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ लेकर आ रहे हैं। तो उन जादूगरों ने जहाँ पर अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ फेंकी और सब सांप की शक्ल में जो है उनकी तब्दील हो गई। तो अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया ला तखफ, तू डर नहीं, इन्ना कांतल आला, बेशक तू ही जो है वो इन पर गालिब आने वाला है, तू ही फतहमंद होने वाला है। तो ये सारा वाक़या जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ीमुश्शान फ़तह से नवाजा गया और उसके बाद भी जो है जो जादूगर आपके मुकाबले में आए थे उन्हें जो है ईमान की दौलत नसीब हुई। इसके मुतल्लिक़ एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, इसका नाम है अज़ीम मार्का। उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का एक मुकम्मल जो मुकाबला हुआ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मैंने आपके सामने बयान फरमाया है। सूरह अत्ताहा के अंदर है, सूरह शुआरा के अंदर है, तो मुख्तलिफ़ सूरतों में से मैंने आपके सामने वो बयान फरमाया है। तो उसके बाद जब ये एक मार्का हुआ हक़ व बातिल का, फिर भी फ़िरौन की ढिठाई और बदकिस्मती इतनी थी कि उसे फिर भी ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई। इसलिए कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है वो ईमान की दौलत फरमाता है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है। हर शख्स को जो है वो ये नहीं मिलता। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। किसी शायर ने क्या खूब बात कही है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना।
تو اس کے بعد فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح مند جو ہے اور عظیم الشان کامیابی سے نوازا گیا۔ اس کے بعد بھی فرعون جو ہے وہ اپنی ڈٹائی اور تکبرانہ رسم و رواج سے نہ ہٹا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بقول مفسرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ فرعون بڑا سرکش اور متکبر ہو چکا ہے، لہٰذا اس پر ایسے عذاب نازل فرما جو میری امت کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائیں اور بعد میں آنے والوں کے لیے وہ ایک نشانی بن جائیں، اور ایسے ان پر عذاب نازل فرما جس سے فرعون جو ہیں فرعونی یہ راہ راست پر آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے ان پر اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب بھیجے۔ چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اے اللہ ان پر جو ہے وہ عذاب نازل فرما۔ تو سب سے پہلا عذاب ان پر طوفان کا آیا۔ ناگہاں اچانک ایک مسلسل شدید آندھی آئی اور لگاتار چلتی رہی جس سے فرعونیوں کے سارے کھیت، ان کے باغات، ساری فصلیں اور سارے گھر جو ہے ان کے تباہ و برباد ہو گئے۔ طوفان آیا، سارے گھر ان کے تباہ و برباد ہو گئے، ان کی جو سارے مکمل محلات تھے ساروں کو انہوں نے اکھاڑ پھینک دیا، یہاں تک کہ ان کے لیے بیٹھنا اور سونا جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اب طوفان ان پر اتنی شدت اور اتنا سخت تھا کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کی کھیتیاں اور باغات جو ہیں طوفان کے دھاروں میں باقاعدہ اڑ کر جاتی تھی، دور دراز علاقوں تک ان کی کھیتیاں اور باغات، ان کی فصلیں جو ہیں وہ طوفان انہیں کھینچ کر جڑوں سے اکھاڑ پھینکتا تھا، جن سے ان کا ذریعہ معاش ہی ختم ہو گیا۔ تو انہیں جب پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے ہی انکار کیا ہوا تھا، اس لیے ان کے ذہن کا ماتھا ٹنکا، انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، موسیٰ علیہ السلام کی رب کی طرف سے عذاب ہے۔ تو وہ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو اور آپ کو جو ہے وہ بھیج دیں گے اور ہم جو ہے راہ راست پر آ جائیں گے، آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان سے جو ہے وہ ان کا طوفان اور ان کی جو ساری چیزیں تھیں، جو ان کے باغات اور کھیتیاں، وہ بحال ہو گئیں اور ان سے یہ عذاب دور ہو گیا۔ جب ان سے یہ عذاب دور ہو گیا پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، ان پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، تو وہ اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے۔ پہلا عذاب طوفان کا ان پر بھیجا گیا، دوسرا عذاب ان پر سیلاب بھیجا گیا۔ سیلاب ان پر اتنی شدت قسم کی برساتیں ہوئیں، ان کی مسلسل ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے تک مسلسل ان پر برسات آتی تھی، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں برسات تھم جایا کرے اور وہ اپنے کاروبار اور تجارتی معاملات میں مشغول ہو سکیں، کوئی معاملہ ان پر ایسا گزرتا ہی نہیں تھا۔ ہفتے سے ہفتوں تک جو ہے ان پر برساتیں آتی تھی جن کی وجہ سے اتنا سیلاب ہو جاتا تھا کہ پانی ان کے گھروں میں، بڑے بڑے محلات میں پانی ان کی گردنوں تک آتا تھا، اور اگر کوئی ان میں سے شخص بیٹھ جاتا تھا وہ ڈوب جاتا تھا، اور ڈوب کر ہلاک ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا۔ سوتے تھے تو ساتھ میں پانی تھا، بیٹھتے تھے ساتھ میں پانی تھا۔ سیلاب میں انہوں نے جینا ان کا حرام کر دیا، جینا ان کا دشوار ہو گیا، پھر روتے پیٹتے اپنے سروں کو کھجاتے ہوئے ان کی کھیتیاں، باغات، سب چیزیں تباہ و برباد ہو گئی۔ پہلے طوفان، پھر سیلاب کی ذلت میں انہیں جو ہے دوچار کر دیا شکست فاش سے، پھر جو ہے روتے پیٹتے، سر کھجلاتے، گریبان پھاڑتے، سروں میں آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہیں اور فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ اپنے رب ذوالجلال سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم آپ سے اس دفعہ وعدہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر آپ اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ پہلے جو انہوں نے وعدہ ٹھکرایا تھا طوفان کے عذاب سے، جب انہیں دور کر دیا گیا، نجات عطا فرما دی گئی، پھر جو انہوں نے وعدہ جھٹلایا تھا وعدے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے وعدے کو فراموش کر دیا کہ گویا کیا پتا یہ ابھی مان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے میرے رب ان سے جو ہے وہ سیلاب کے عذاب کو دور فرما، نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان سے سیلاب کا عذاب جو ہے وہ دور کر دیا گیا۔ جب دور کر دیا گیا تو ان کے جو کھیتیاں اور باغات تباہ ہوئی تھیں، اتنی ہریالی آئی کہ فرعونیوں نے اس سے پہلے ہریالی کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ جب دیکھی نہیں تو ان کا
ان کی کم ظرفی دیکھیں، ان کی بد اعتقادی دیکھیں، ان کی بد مذہبی دیکھیں کہ انہوں نے اچھا شگون اور اچھی سوچ لینے کے بجائے انہوں نے کہا یہ سیلاب تو رب کی طرف سے رحمت تھا لہٰذا ہم ایمان نہیں لائیں گے، وہ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ دوسری دفعہ انہوں نے عہد شکنی کی، دوسری دفعہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ خلافی کی، طوفان کے موقع پر بھی وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، سیلاب کے موقع پر بھی وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، دونوں دفعہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ تیسرا سیلاب ان پر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے ان پر ایک کیڑا آیا، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے آیت مبارکہ میں اس کیڑے کو کمل کے ساتھ تعبیر کیا ہے، کمل کے ساتھ اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ کیا آیا؟ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ٹڈیاں تھیں اور کچھ نے لکھا ہے یہ جوئیں تھیں۔ صحیح قول یہ کہ یہ ٹڈیاں ہی تھیں۔ یہ اتنی سخت قسم کی ٹڈیاں تھیں کہ ان کی کھیتیاں، ان کے باغات، ان کے درخت، ان کے محلات کی لکڑیاں تک کھا گئیں۔ آپ اندازہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سخت عذاب اتنا بھیجا کہ ان کے محلات کی جو لکڑیاں تھیں وہ تک کھا گئیں، دیمک کی طرح، چیچک کی طرح عمل کرتی تھی، ان کے بالوں کو، ان کی پلکوں کو، ان کے ہاتھوں کے بالوں کو، قدم کے بالوں کو، سب چیزوں کو چاٹ کر رکھ دیتی تھی۔ جو چیز نظر آتی تھی اس چیزوں میں بھر جایا کرتی تھی۔ ان کے باورچی خانوں کے برتنوں میں ٹڈیاں ہی ٹڈیاں بھر جایا کرتی تھی، کھانا پکانے کے لیے ان کے پاس برتن نہیں ہوتا تھا۔ ان کے محلات اور ان کے محلات کے دروازے جو تھے ان کو ان نے چاٹ کر ختم کر دیا، بالکل صفایا کر دیا، ان کے برتن تک وہ ٹڈیاں کھا جایا کرتی تھی۔ پھر روتے پیٹتے فرعونی قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں اس دفعہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور درست اور پکا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سے اس عذاب کو دور فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پچھلے دونوں وعدوں کو بھول چکے کہ شاید کیا پتا اب یہ فرعونی راہ راست پر آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو اپنی امت پر حریص ہوتا ہے کہ کب میری امت جو ہے وہ دین اسلام پر پابند ہو جائے، دین اسلام کی فرما برداری کرنے والی ہو جائے۔ نبی جو ہے وہ اپنی امت پر ہمیشہ حریص ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے جو پہلے دو وعدے کیے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں وعدوں کو فراموش کر دیا کہ شاید یہ ابھی مان لے آئے، شاید یہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام پر راہ راست سے عمل کرنا شروع کر دیں، شاید ایسا ہو سکے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا کر دے۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا، لیکن جسے گمراہ کر دیتا ہے رب ذوالجلال اسے کوئی ہدایت نہیں عطا فرما سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت یافتہ نہیں، کوئی ہادی نہیں۔ تو قبطی اور یہ فرعونی تھے ہی ان کے لیے سمندر میں غرق ہو کر مرنا ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، تو ان کو ہدایت نہ ملنی تھی اور نہ ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ ان سے عذاب کو دور کر دے اور ان سے عذاب دور کر دے اور ان کے لیے جو نعمتیں تھیں وہ بحال کر دے۔ سارے جو ان کے نقصان ہوئے تو وہ بحال ہو گئے، عذاب بھی دور ہوتا تھا اور ان کے جو نعمتیں زائل ہوتی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ واپس عطا فرماتا تھا۔ جب یہ عذاب ان سے ٹڈیوں کا عذاب، جو کیڑے اور جوئے جو مفسرین کرام نے لکھا ہے ان کا عذاب ان سے دور کیا، پھر وہ اپنی پرانی روش پر آ گئے، اپنی پرانی رسم و رواج انہوں نے مضبوطی سے تھام لی، اس پر جو ہے انہیں پسے پشت انہیں پھینکنا گوارا ہی نہیں کیا، اپنا وعدہ بھول چکے۔ جیسے دو پہلے وعدے کیے تھے طوفان اور سیلاب کے وقت، ایسے یہی وعدہ کر کے بھول گئے، ٹڈیوں کے وقت کا وعدہ انہوں نے کیا اور بھول گئے کہ ہم نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ بھی کیا تھا۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی دو دفعہ انہوں نے عہد شکنی کی، تیسری دفعہ عہد شکنی کی اور اپنی پرانی روش پر آ گئے۔ یہ تین عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان پر بھیجے۔ چوتھا عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان پر فرماتا ہے وَالضَّفَادِعَ، مینڈک بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک بھیجے۔ جب کبھی فرعونی بات کرتے تھے ان کی محفل میں مینڈک بھیج جاتے تھے، کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتے تھے مینڈک بھیج جاتے تھے، کسی محفل میں بیٹھتے تھے مینڈک بھیج جاتے تھے، سونے کے لیے بستر بچھاتے تھے مینڈک بھیج جاتے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ ایک مینڈک بیٹھتا تھا یا دو بیٹھتے تھے، نہیں، پورے جسم پر ایک بالشت جگہ ان کی ایسی نہیں ہوتی تھی جس پہ کوئی مینڈک نہ بیٹھا ہو۔ اندازہ لگا لیں، جس پر کوئی مینڈک نہ بیٹھا ہو، ان پر اتنا سختی عذاب آیا کہ ان کے پورے جسم پر اتنی سی جگہ نہیں تھی کہ جس پر کوئی مینڈک نہ بیٹھا ہو۔
اندازہ لگائیں کہ ان کے جسم پر اتنے مینڈک سوار ہوتے تھے کہ ان سے جان چھڑانا ان فرعونیوں اور قبطیوں کے لیے دو چار اور جینا حرام ہو جایا کرتا تھا. تو سوچیں ان کے آس پاس ان کی محفلوں میں کتنے مینڈک بیٹھتے ہوں گے. اچانک پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک بھیجے. منہ کھولتے تھے مینڈک اچھل کر ان کے منہ میں چلا جاتا تھا. سبزیاں پکاتے تھے, کھانا پکاتے تھے, اس میں مینڈک پیدا ہو جاتے تھے. سبزیاں اور کھانا تو مینڈک کھا جایا کرتے تھے, ان کے حصے میں مینڈک ہی آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے یہ عذاب بھیجا کہ مینڈک ان کے اوپر بھیجے, مسلط کر دیے گئے. انہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا. میں درس کے اختصار کی طرف جا رہا ہوں. انہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا. جب حرام کیا انہوں نے جینا, پھر روتے پیٹتے چوتھے عذاب کے ذلت اور جب رسوائی سے دو چار ہوئے, پھر روتے پیٹتے رب ذوالجلال کے کلیم اللہ کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا نجات عطا فرمائے. پکا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے اور آپ کو جو ہے اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا رسول بھی تسلیم کریں گے اور آپ کے رب پر بھی جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ کیے ہوئے 3 وعدے فراموش کر دیے. نبی کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں, اتنے حریص اپنی امت پر کہ کبھی ایمان لے آئے. کوئی امید, کوئی موقع انبیاء اپنی امت کو ان کے ایمان کو دلانے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ان سے جو ہے جو عذاب ان پر مسلط کیا گیا ہے اس عذاب سے انہیں نجات عطا فرما, اس عذاب سے انہیں چھٹکارا عطا فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی روش پر آ گئے. پھر ان کی جو پرانی عادت تھی, پھر جو پرانا جو ہے ان کا طریقہ تھا, سلیقہ تھا, اطوار اور طریقے تھے, جو رسم و رواج تھی وہی آ گئے. فرعون خدا کا دعویٰ کرنے لگا اور قبطی جو ہے اس کے دعوے پر ڈنکے بجانے لگے, اپنی دکانیں چمکانے لگے. اسی جو ہے گھن چکر میں وہ زندگی تک محفوظ رہے. اسی گھن چکر میں جو ہے انہیں ایمان کی دولت نصیب نہ رہی, نہ ہوئی, نہ آگے ہونی تھی. 5واں عذاب جو آخری عذاب ان پر شدید و ذلت والا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالدَّمَ, اور ہم نے ان پر خون کو بھیجا. خون بھیجا. پانی پیتے تھے, پانی پینے کی جگہ خون ان کے منہ میں جاتا تھا. ہنڈیا میں سالن پکاتے تھے, سالن کی جگہ خون ہو جایا کرتا تھا. گھروں میں خون ہو جایا کرتا تھا. نہانے کے لیے ٹونٹیاں کھولتے تھے, پانی کہیں کنویں سے بھر کے لاتے تھے, وہ پانی نہیں خون ہو جایا کرتا تھا. کہیں سے جب بھی وہ اپنے منہ کو پانی لگاتے تھے پینے کے لیے یا پانی کا استعمال کرتے تھے, کسی بھی چیز کا استعمال کرتے تھے, وہ چیز جو اپنے ظن کے مطابق استعمال کرتے تھے وہ نہیں ہوتی تھی بلکہ خون بن جاتی تھی. یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے گھروں کے ساتھ بنی اسرائیل کے گھر بھی تھے. تو فرعونیوں کی جو خواتین تھی وہ بنی اسرائیل کی خواتین کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی کہ تم لوگ اپنے برتن میں پانی نکال کر ہمیں دو. جب تک وہ برتن بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہتا تھا وہ پانی ہی رہتا تھا, جیسے ہی فرعونیوں کے ہاتھ میں جاتا تھا خون بن جاتا تھا. قدرت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, جب تک وہ بنی اسرائیل کی خواتین کے ہاتھ میں وہ برتن رہتا تھا پانی بن جاتا تھا, پانی ہی رہتا تھا اپنی موجودہ حالت پر. لیکن جب وہ قبطیوں اور فرعونیوں کی خواتین کے پاس جاتا تھا وہ خون بن جاتا تھا. اتنا ان کو تڑپایا گیا, اتنا وہ ترسے اور اتنا جو ہے انہیں اس چیز میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئے کہ یہاں تک انہوں نے بنی اسرائیل کی خواتین کو کہا کہ تو پانی اپنے منہ میں ڈال, اپنے منہ میں ڈالنے کے بعد پھر میرے منہ میں ڈال دے. اتنا وہ تڑپے. دیکھیں نا کہ پانی بنی اسرائیل کی خاتون کو فرعونی خاتون کہتی تھی کہ پانی اپنے منہ میں ڈال, اپنے منہ میں ڈالنے کے بعد میرے منہ میں ڈال دے, اس طرح وہ پانی میرے منہ میں آ جائے گا اور میں اپنی پیاس بجھا سکوں گی. اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ جب وہ پانی جب تک بنی اسرائیل کی خاتون کے منہ میں رہتا تھا پانی رہتا تھا, جیسے ہی فرعونی خاتون کے منہ میں آتا تھا وہ خون بن جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یعنی پکا عذاب بھیجا ان کے اوپر, ایسا پکا عذاب بھیجا کہ کوئی ان پر چھٹکارا اور نجات کی کوئی سبیل اور راستہ ہی نہیں تھا. درختوں کے پتے چوستے تھے, پھلوں کا رس چوستے تھے, وہ ثابت پھلوں کا رس سے نکلتا تھا, لیکن جب منہ میں جاتا تھا خون بن جاتا تھا. ہر چیز جو وہ کھاتے تھے خون بن جاتی تھی. پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, کہا اب آپ کے ساتھ پکا وعدہ کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں
اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا نصیب کرے، ہم آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں گے۔ 4 وعدے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فراموش فرما دیے۔ 5واں وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وعدے کی بنا پر پھر آپ نے اپنے ہاتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھائے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ ان سے عذاب کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی بات کو لاج رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور فرما دیا۔ یہ 5 عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے علاوہ فرعونیوں کے اوپر یہ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اور سوچنے کی پتے کی بات، نقطے کی بات سنتے چلیں وہ یہ کہ یہ 5 عذاب، جیسے سب سے پہلے طوفان کا عذاب آیا، اس کے بعد سیلاب کا عذاب آیا، اس کے بعد ان پر ٹڈیاں بھیجی گئیں، اس کے بعد ان پر مینڈک بھیجے گئے، 4 عذاب ہو گئے، 5واں عذاب ان پر خون کا بھیجا گیا۔ مزے کی بات قدرت کاملہ رب ذوالجلال کی دیکھیں کہ فرعونیوں کے اوپر یہ 5 عذاب مسلط کیے گئے، لیکن ان کے گھروں کے ساتھ بنی اسرائیل کے گھر بھی تھے کہ 5 عذاب بنی اسرائیل کے کسی فرد کو بھی انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ مزے اور پتے کی بات یہ ہے کہ 5 عذاب یہ ان سے فرعونیوں کو تو بہت ہی دشواری اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان 5 عذابوں نے بنی اسرائیل کے کسی فرد کو پریشان نہیں کیا۔ یعنی یہ فقط 5 عذاب صرف فرعونیوں کے اوپر مسلط کیے گئے۔ یہ پتے اور نقطے کی بات ہے۔ تبھی تو فرعونی وہ بنی اسرائیل کی خاتون کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے اپنے برتن میں پانی نکال کے دو، تمہیں برتن میں پانی ہی نکلتا تھا، لیکن جب وہ فرعونیوں کے پاس آتا تو وہ خون بن جاتا تھا۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے سرورق پر۔ یہ واقعہ پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 136 تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، والجرادا، اور ہم نے ان کے اوپر ٹڈیاں بھیجی، والقملا، جوئیں بھیجی، والضفادع، مینڈک بھیجے، والدما، اور خون بھیجا، آیات مفصلات، یہ کھلی کھلی جدا جدا نشانیاں، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، پھر انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور تھے وہ جرم کرنے والی قوم۔ ہمیشہ انکار کرتے رہے، ہمیشہ ڈٹائی پہ رہے، ہمیشہ اپنے گھن چکر میں مشغول رہے، لیکن ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکی۔ آگے فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر جو ہے عذاب واقع ہوا، قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، بما عہد عندک، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم دیکھیں کہ ان کی ڈٹائی، اس سے ایک اور مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب پریشانی ہوتی تو وہ براہ راست خود رب ذوالجلال سے دعا نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی بات آپ اپنے پلے باندھ کے جائیں، جب بھی وہ پریشانی ہوتی تھی تو وہ رب ذوالجلال سے دعا نہیں کرتے تھے، وہ براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ کیا دعا کرے؟ بما عہد عندک، اس عہد کے سبب جو اس کا آپ کے ساتھ ہے، وعدہ ہے اس کا آپ کے ساتھ کہ آپ اس کے رسول ہیں، وہ آپ کی عزت اور لاج رکھے گا۔ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے نزدیک بڑی عزت اور شرافت والے، بڑی وجاہت والے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل بھی مانتے، فرعونی بھی مانتے تھے، بنی اسرائیل بھی مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جو آپ کا اپنے رب کے نزدیک وعدہ ہے، جو عہد ہے، اس عہد کے وسیلے سے ہمارے لیے دعا کریں، کہ اس عہد کے وسیلے سے جو آپ کا آپ کے رب سے ہے ہمارے لیے دعا کریں۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ، آگے فرماتا ہے اگر تو ہٹا دے ہم سے عذاب کو، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم آپ پر ضرور بضرور ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، ضرور بضرور ہم آپ کے ساتھ بھیجیں گے بنی اسرائیل کو۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا، اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت تک، ہم بالغوہ، جس میں وہ عذاب ان کو پہنچتا تھا، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، وہ پھر جو ہے اس کا عہد شکنی کر دیتے تھے، پھر اپنی پرانی روش پر آ جاتے تھے، پھر ڈھونگ رچانے لگ جاتے تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو غرق کیا سمندر کی موجوں میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے جو انہوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا،
वकानु अन्हा गाफिलीन, और वो थे इससे गफलत बरतने वाले, थे इससे गफलत इख्तियार करने वाले, बेखबर रहने वाले। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाक़या है, सूरह अल आराफ आयत नंबर 133 से लेकर आयत नंबर 136 तक अल्लाह ताला ने ये वाक़या जिक्र फरमाया है। 5 अज़ाब बनी इसराइल के अलावा फिरौनियों पर भेजे गए। इससे जो है वो फ़वाइद और जो नुक्ते होते हैं वो ये कि जब कभी भी परेशानी उम्मत को आई तो वो बराह रास्त उन्होंने कभी रब्बे जुल जलाल से दुआ नहीं की। जब कभी उनके अंदर नबी मौजूद थे, उन्होंने हमेशा उस नबी का वसीला पेश करके अपने रब्बे जुल जलाल से अपनी उम्मीदें और अपने जो ख्यालात, अपनी तमन्नाएं मुकम्मल फरमाई। जब कभी उम्मत पर अजाब आया तो उनको दूर करने के लिए उनके अंबिया हमेशा आगे आगे रहे। इससे पता ये चलता है कि अंबिया ही जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में इतने रब्बे जुल जलाल होते हैं कि उनका वसीला पेश करना, कि उनकी इतनी नेमतें और अल्लाह ताला के नज़दीक इतना उनका मर्तबा और मकाम होता है कि उनका वसीला पेश करना ये काफिरों का भी एक अकीदा और उनका एतकाद में शामिल था। दुआ की दरख्वास्त उन्होंने सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की। इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि काफिरों का भी अकीदा था कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी होते हैं। जब अल्लाह ताला से कोई चीज़ कबूल फरमानी है तो इनके दर पर जाकर इनकी चौखट पर जाकर अपने गिरबान को फैलाना होगा, अपने दामन को फैलाना होगा, अपनी आजिज़ इनकिसारी ज़ाहिर करनी होगी, फिर उस रब्बे जुल जलाल की बारगाह से कुछ मिलता है। तो इससे पहला अज़ीमुश्शान नुक्ता, इससे पहला अज़ीमुश्शान अकीदा जो है वो इससे इसी आयत मुबारका से मिलता है कि या मूसा उदू लना, हमारे लिए आप अपने रब से दुआ करें, हमारी इतनी इज्जत और वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से दूसरा इससे अज़ीमुश्शान अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत भी ज़ाहिर होती है। वो क्या? ये कि अंबिया अलैहिस्सलाम बड़े सब्र और तहम्मुल के मालिक होते हैं। देखिए, उन पर पहले तूफ़ान का अज़ाब आया, उसी के साथ उन पर सैलाब आया। जब सैलाब आया उन्होंने वादा किया कि हम आपके साथ बनी इसराइल को भेज देंगे, आपकी नबूवत रिसालत की तस्दीक करेंगे और आपके रब की जो है वो तौहीद बयान करेंगे, जो आप लेकर आए हैं उस पर दिलो जान से ईमान लाएंगे। वादा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उनसे तूफ़ान का अज़ाब टल गया। उसके बाद उनके ऊपर जो है टिड्डियाँ भेजी गई, वो टिड्डियों का अज़ाब आया, टिड्डियाँ भेजी गई। उनके बाद उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा फरमाते हुए दोबारा दुआ कर दी कि शायद ये दोबारा मुझ पर ईमान, एक दफ़ा मुझ पर ईमान ले आए, शायद ये दोबारा इन्होंने अहद शिकनी ना करें, शायद ये जो है अपने वादे की खिलाफी ना करें। इससे पता चलता है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादे के बड़े पाबंद होते हैं और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्र और तहम्मुल अल्लाह ताला ने उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। वो हर सिफत बाकमाल के साथ मौसूफ होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें तंज नहीं दिया कि पहले तुम एक वादा खिलाफी कर चुके हो, अब वादा खिलाफी करने के बाद दोबारा जो है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस वादे पर ईमान नहीं, इस वादे की तस्दीक नहीं करूंगा जब तक जो है तुम मुझ पर पहले ईमान नहीं ले आते। जब ईमान लेकर आओगे तब मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। तो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके कहने पर दुआ कर दी। तीसरी दफा फिर जो है उनके ऊपर जब जुएं भेजी गई जिन्होंने उनकी पलके वगैरह चाट दी, खेतियां तबाह कर दी, फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए और दुआ की दरखास्त की। मूसा ने फिर दुआ कर दी। चौथी दफा मेंढक के अजाब को दूर करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की। पांचवी दफा खून के अजाब को दूर करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। इससे पता ये चलता है कि आपका जो मुखालिफ है वो आपके साथ कितना ही बुरा सलूक क्यों ना करे, आप जो है अच्छाई और हुस्न सलूक के साथ उसे अपना गर्विदा बनाए। आप हुस्न सलूक और अच्छाई के साथ उसे अपना पाबंद बनाए, कारबंद बनाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद से इस अकीदे की, इस सिफत की तायद मिलती है। और सही बुखारी और दूसरी अहादीस मुबारका के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुतुब हदीस के अंदर हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिल मन काता वाफू अमन जलमका व आसिन इला मन असा इलैक, यानी जो तुमसे ताल्लुक को काटे उससे जो है अच्छा सलूक करो। वाफू अमन जलमका, उसे माफ कर दो जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया। व अहसिन इला मन असा इलैक, और जिसने तेरे साथ बुराई की उसके साथ भी तू अच्छा सलूक कर। ये खुलुक अजीम के दर्जे में आता है। जिसने आप पर जुल्म किया आप उसके साथ
جو ہیں اچھائی کا مظاہرہ کریں، اس کے لیے دعا کریں، جس نے آپ کے ساتھ برائی کی آپ اس کے لیے اچھائی کریں۔ یہ خلق عظیم کے درجے میں آتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی خلق عظیم کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ سورہ القلم اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، اے محبوب بے شک آپ بلند اخلاق کے مراتب پر فائز ہیں، بلند اخلاق کے درجات پر آپ فائز ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر اور تحمل دیکھیں، بار بار ان کی طرف سے وعدہ خلافی، عہد شکنی ہو رہی ہے، دھوکہ گرر ہو رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی روتے تڑپتے آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر اتنے حریص ہیں، انبیاء اپنی امت پر اتنے حریص ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزشتہ عہد خلافی جو انہوں نے کی تھی اس کو بھلا چکے ہیں، آگے کے لیے ان کی تکالیف کو کیسے دور کرنا ہے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کے لیے تکالیف اور مصیبتوں کو نجات عطا فرمانے کے لیے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کلیم اللہ گزشتہ تمام تکالیف اور پریشانیوں کو فراموش فرما کر کلیم اللہ اپنے رب ذوالجلال کے لیے اپنی امتوں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اچھائی کریں جس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس قرآن کی محفلیں سجاتے اور آپ کو سماعت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے لطائفات ہم سب کو سننے کی، آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ کے وجہ سے اگر کسی کے چہرے پر خوشی کے لمحات میسر آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔